बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इमरान खान को बद्दुआएं देना शुरू कर दी हैं। ये क्या मामला है, इस पर मैं आपसे बात करूँगा, मगर उससे पहले मुझे आपके साथ दो चीज़ें जो हैं वो शेयर करनी हैं। एक चीज़ ये है कि जनाब शेख रशीद साहब जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आ गए तंग। उन्हें आज़ाद मीडिया तंगी होनी शुरू हो गई है और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार पहले कि सरकारी हुंदा सी टीवी उत्ते कोई ना क्राइम की खबर आती सी, ना लोगों को पता लगता सी, ना गल ना बात। तो हुण तो मतलब इन्ने बड़े टीवी ने और बढ़ा चढ़ा के क्राइम की स्टोरीज देते हैं और फिर जराइम पेशा अफराद भी बहुत एडवांस हो गए हैं, तो बड़ा मसला बन गया। अब ये शेख रशीद साहब जो है ना, ये शेख रशीद साहब वो आदमी हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर इत्तलात हुआ करते थे और ये इस बात का क्रेडिट लेते रहे हैं आज से पहले सारी ज़िंदगी कि जनाब इस मुल्क में मीडिया मैं लेके आया हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लेके आए हैं। ये बात ये शेख रशीद साहब का ने हलक फाड़ के, अपना बागा पाड़ के कई दफ़ा की है और आपने कई दफ़ा सुनी होगी उनसे ये बात। ये इस चीज़ का क्रेडिट लिया करते थे। अब वो तंग आ गए। तंग क्यों आ गए? मैं सवाल अब ये है कि तंग हुण क्यों आ गए? वो भाएं ने वज़ीर दाखिला ने हजूर, और वज़ीर दाखिला हैं तो फिर ज़ाहिर है अगर इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात होंगे कि दिन दिहाड़े वो ख़वातीन को लूट लेंगे, दिन दिहाड़े वहाँ पर कत्ल होंगे, दिन दिहाड़े वहाँ पर डकैतियाँ होंगी सरेआम चलते हुए। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं इस्लामाबाद गया था 2-3 माह पहले, तो वहाँ पर मैंने फुटेज देखी। एक वहाँ के एक बंदे ने मुझे भेजी, उस फुटेज में CCTV फुटेज में सड़क के उत्ते चलदे होया बाकायदा इशारे पर गाड़ी रुकी है, 2 लोग आए, मोटरसाइकिल नाल लाई, को पर्स और मोबाइल खोया, बुढ़ी बेचारी वेखदी रह गई थी, उन निकल गए। ये सड़क के ऊपर CCTV फुटेज थी उसकी, इस्लामाबाद के एक एरिया की, ब्लू एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इस तरह के वाक़यात जो वहाँ पर होते हैं, अब जब ऐसे वाक़यात होंगे, नूर मुकद्दम का केस भी सामने आ गया ना CCTV फुटेज के साथ, फिर लोगों ने चलाया सारा किस तरह से उस बेचारी को लेके जा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात जब होंगे तो फिर शेख रशीद साहब तंग आएंगे, क्योंकि उनकी वजारत से मुतल्लिक़ा चीज़ें ना, जो जराइम की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, अब मसला ये है कि पॉइंट तुसी तंग ना हो, कम करो। मसला ये है कि आप सारे दे सारे ना गल्लां बड़ी कर दे। शेख रशीद साहब जब वज़ीर रेलवे थे, यहाँ पर रेलवे के मिनिस्टर थे, तो इतनी बड़ी बड़ी ये बातें करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। और ख़ुदा की कसम, मैं मतलब वैसे कसम खानी नहीं चाहिए, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक तब थे अंदर, तो जब कभी ख्वाजा साद रफ़ीक से किसी पेशी के ऊपर ऐसे मुलाकात हो जानी, तो उन्होंने उस वक़्त कहना कि यार जो शेख रशीद कर रहा है, एक्सीडेंट होने हैं, हमारे पास चीज़ों को, यानी एक्सीडेंट जिनके हो जाएगा खुदा ना खास्ता, उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं बची। शेख रशीद साहब ये कर रहे हैं, जितनी ट्रेनें ये चलाई जा रहे हैं, फ़लानी लैंड भी खोलती, फ़लानी लैंड भी खोलती, ये चीज़ें तो पड़ी होती हैं इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई डैमेज हो जाए, कुछ मसला हो जाए, तो वहाँ पर नई बोगियाँ आ जाए, वहाँ पर नए इंजन जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए। ये तो रिज़र्व का स्टाफ होता है, ये लाई जा रहे हैं, तो बड़े बुरे हाल होने हैं। और बात उनकी दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह शेख रशीद साहब की इस वजारत दाखिला के दौर में जो कुछ हुआ है, मसलन मुझे आज बताएं, मतीउल्लाह जान साहब के, असद तूर साहब के, अबसार आलम साहब के, ये 3 मशहूर बंदे ने ना, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता, मतलब आम शहरियों की बात नहीं करता, इन 3 लोगों का हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये मशहूर लोग हैं, मरूफ लोग हैं, सहाफ़ी हैं। ज़ाहिर सहाफ़ियों के बारे में कहा जाता है बड़ा असर और रसूख होता है, तो ये असर और रसूख है कि जनाब उन तीनों पर हमलावर जो थे वो आज तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। CCTV फुटेज आ गई, हर चीज़ आ गई, शेख रशीद साहब उनको गिरफ़्तार नहीं कर सके। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये इसलिए गिरफ़्तार नहीं हुए कि उनके पीछे कोई बहुत बड़े लोगों का हाथ था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब आप मतलब उत्थे मोबाइल जिहड़ा खोया गया ना, फर्ज करो ब्लू एरिया दे विच, तुसीं वो भी बंदा गिरफ़्तार नहीं कर सके। मैं मतलब कहने का ये है कि नाअहली है। और इल्ज़ामात फिर अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इन्हों मुलज़म हो गया, मतलब उस पर भी इल्ज़ाम आ गया, बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। भाई जो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, आप उनको बताएंगे भाई नहीं वाक़या सिर्फ इतना है, अगली गल पले ना लाओ, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सारे मीडिया को पहले आप इसका क्रेडिट लेते थे, अब आपको बुरा लगना शुरू हो गया। खैर, दूसरी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है जनाब जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक्स के हवाले से।
اظہر صدیق صاحب ایک بڑے مشہور معروف اور بڑے سیزنڈ قسم کے وکیل ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ وکیل ہیں، وہاں پر وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ فرانزک کروایا۔ یہ خبر جو میرے سامنے پڑی ہے اس کے مطابق اظہر صدیق صاحب نے جو بتایا صحافیوں کو، ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب میاں ثاقب نثار کی آڈیو کا فرانزک کروا لیا گیا ہے، فرانزک میں آڈیو جعلی ثابت ہو گئی ہے۔ یہ جعلی ثابت ہوئی ہے، وہ کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے احمد نورانی صاحب نے کروایا فرانزک، تو اس کے ساتھ جو سرٹیفکیٹ لگایا اس کمپنی نے اپنا پورا پروفائل دیا، اس کمپنی کا پروفائل چیک بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر بتایا کہ جو بھی اس کی ہے ٹیکنیکلٹیز وہ ساری انہوں نے بتائی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ تو ابھی تک ان کی طرف سے تو باہر نہیں آیا، لیکن میں اظہر صدیق صاحب کی بات پر یقین کرتے ہوئے وہ ساری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آڈیو جعلی ثابت ہو گئی جناب۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ فرانزک جو ہے پاکستان کے صحافی اور انگلینڈ کے صحافی نے پاکستان اور انگلینڈ دونوں جگہوں پہ کروایا۔ فرانزک اپنے تصدیق کر دیا کہ آڈیو جعلی ہے، جلد فرانزک رپورٹ منظر عام پر لے آئیں گے۔ یہ خبر میں آپ کے سامنے ساری پڑھ رہا ہوں، تبصرہ میں بعد میں کروں گا۔ رانا شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نوٹری پبلک نے رانا شمیم کے بیان حلفی کی تصدیق کی کہ جعلی بیان حلفی بنوایا گیا۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک شخص نے گورنر ہاؤس لاہور کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا، نوٹری پبلک نے اس بیان حلفی کی بھی تصدیق کر دی۔ اچھا جی، اب میں آپ سے یہ عرض کروں، ایک تو بات یہ ہے کہ جو پہلے بیان حلفی پہ بات کر لیتے ہیں۔ بیان حلفی جو ہے نا یہ نوٹری پبلک کے سامنے آتا ہے، بندہ جو ہوتا ہے نوٹری پبلک والا، وہ بیٹھ کر ایک بندے کا بیان لیتا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، وہ جو حلف نامہ ہوتا ہے اس کی نوٹری پبلک مور لا کے سین کر کے کہ جناب مسٹر اے نے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان دیا، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ بس وہ جو بیان مسٹر اے دے رہا ہے وہ وہ بیان سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق نہیں وہ کرتا، نہ یہ اس کا کام ہے۔ یہ تو عدالت میں جب کیس جاتا ہے تو اس کے اوپر جرا ہوتی ہے، اس کے اوپر اس بیان نے سچ یا جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے۔ تو نوٹری پبلک کا صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے، اس سے زیادہ کام نہیں ہوتا نوٹری پبلک کا۔ یہ کام چونکہ ہر بندے کے سامنے آپ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس کے لیے لائسنس جاری ہوتا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کی پچھلی گلی پہ چلے جائیں، وہاں پر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں نوٹری پبلک، آپ کسی کے پاس جا کے ہوتے وہ وکیل ہی ہیں لیکن ان کے پاس ایک لائسنس یہ بھی ہوتا ہے، تو وہ لے کے صرف اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بات آگے ایک لیگل فریم ورک میں آ جاتی ہے۔ اب اگر کل کو وہ بندہ غلط ثابت ہو جائے کہ اس نے بیان حلفی غلط دیا تو اس کے اوپر ایک کیس الگ بن جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس بیان چو مکر جائے کہ میں تو دیتا ہی نہیں، تو اب اس کے ایک ثبوت کے طور پر اسٹامپ کے اوپر وہ ثبوت موجود ہوتا ہے۔ نوٹری پبلک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جناب میرے سامنے بیان دیتا سی، میں اسٹامپ کٹیا، اینے پیسے، ٹائم، ویلا، وہ ایک ایک چیز اس کے پاس ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بیان کروائے جاتے ہیں۔ اس میں وہ یہ نہیں تصدیق کرتا جا کے کہ یہ جڑا کہہ رہے گورنر ہاؤس لاہور میں رہا ہے، تو وہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ ایک بات تو میں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق میں وہ بتا رہا ہوں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ پاکستان سے بھی فرانزک کروایا گیا، برطانیہ سے بھی کروایا گیا، اس کی ایک رپورٹ آئے گی سامنے، وہ بھی بات سامنے آ جائے گی، لیکن یار یہ ان کا کام نہیں کروانا۔ میں عرض کروں نہ اظہر صدیق صاحب کا یہ کام ہے، نہ یہ کام اس صحافی کا ہے، نہ یہ کام میرا ہے، نہ یہ آپ کا ہے، یہ کام ہے حکومت وقت کا یا اعلیٰ عدلیہ کا۔ الزام ہے یا چیف جسٹس جو سابق رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، ان کا کام ہے کہ وہ جناب اپنے اوپر لگنے والے اس الزام کی تردید جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فرانزک رپورٹ کے ساتھ کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو حکومت وقت کو عمران خان صاحب کے پاس یہ گولڈن چانس آیا ہے، باقاعدہ بڑی بڑائی پکی پکائی روٹی سامنے آ گئی ہے کہ جناب چک کے تال دیو پھڑ گیا جناب پر، ٹھیک ہے، آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ان سے کہیں جناب یہ انہوں نے کہا ہے اس کی انکوائری کروا لیں۔ انکوائری ظاہر ہے ایف آئی اے کے پاس فرانزک کی بہت بڑی لیبارٹری ہے، اسی طرح پاکستان میں اور جگہوں پہ بھی ہوں گی، نہیں تو پھر اپوزیشن کو یا عام آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے نا ہم سرکاری معاملات میں سرکاری باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے، تو عام آدمی کو اس پر مطمئن کرنے کے لیے ایک برطانیہ سے کروا لیں، ایک امریکہ سے کروا لیں،
ایک FIA سے کروا لیں, تینوں کی رپورٹیں جو ہیں وہ سامنے رکھ دیں, اور اس کے بعد کہیں کہ جناب یہ ہے حضور, جھوٹ بولے احمد نورانی نے, بس احمد نورانی نے جھوٹ بولیا, اوتے مریم نے جھوٹی پریس کانفرنس کی تھی, تو لہٰذا ان دونوں کے خلاف جو ہے کارروائی کیجیے, نئی کارروائی شروع ہو جائے گی, نواں کیس ٹوٹ پڑے گا. سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے. اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ سچے ثابت ہو جائیں تو پھر گل اور پاس ٹر پے گی. میرا خیال اے شک بہت ہے انہوں کہ کتے ہوئے احمد نورانی کی رپورٹ سچی نہ ثابت ہو جائے, یہ میرا خیال ڈر خوف زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں جا رہی حکومت وقت. حالانکہ عمران خان کا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری ہے, نہ کوئی تعلق داری ہے, نہ کوئی وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, نہ وہ جب چیف جسٹس تھے تو ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ تھا. ہاں البتہ صادق امین کا سرٹیفکیٹ انہوں نے دیا تھا, یہ بات ٹھیک ہے, اس بات کو میں مانتا ہوں, مگر وہ تو جج تھے نا, تو انہوں نے تو انصاف کرنا تھا, تو انہوں نے اپنے حساب سے انصاف کر دیا. اب عمران خان صاحب حکمران ہیں وقت کے, تو ان کو چاہیے کہ اس کی کروائیں, ورنہ عدلیہ کے اوپر ایک بڑا جو ہے نا سوال اٹھ رہا ہے, عدلیہ کی ماضی کی عدلیہ کے اوپر. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے نا, وہ ثاقب نثار صاحب نے تو ظاہر ہے نہ الیکشن لڑا ہے کبھی, تو نہ انہوں نے لڑنا میرا خیال ہے, تو عمران خان دی پارٹی دے گلے جا ٹول پیا خام خائی راہ جاندے, کیونکہ ان کے وزیروں نے باتیں کر کر کے بیان دے دے کے اس ایشو کے اوپر وہ خام خواہ ٹول کے سیدھا بھی تپڑے گلے پائے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے, مگر چونکہ حکمران وقت جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھ رہا ہوتا ہے, تو اس کی مرضی ہے پائنو گل منے نہ منے, مگر میرا جو خیال تھا وہ میں نے پیش کر دیا. اب میں آتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بد دعا دی, جس کو میں نے بد دعا کہا, ایکچولی تو انہوں نے لفظ اس میں استعمال کیا اپنے ٹویٹ کے اندر دعا کا. وہ انہوں نے ایک فوٹیج لگائی ہے پیٹرول پمپس کی, اور پھر ایک کچھ تصاویر لگائی ہیں جس میں لمبی قطاریں ہیں, لوگ کھڑے ہیں, رش ہے پیٹرول پمپ کے اوپر, اور ظاہر ہے پیٹرول نہیں مل رہا. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ عمران خان, اس کو لانے والے اور اس کا جو وزیر ہیں وہ بھی ایک دن اسی طرح پیٹرول کی لائنوں میں لگے ہوں. یہ انہوں نے دعا دی ہے. حالانکہ یہ بد دعائی ہوتی ہے نا, مطلب کسی نے کہا جا تو لینے لگ کے پیٹرول پوانا پہ. عمران خان جیسا امیر آدمی جو ہیں اپنا فواد چوہدری صاحب, شیخ رشید صاحب, یا جن کو وہ کہتے ہیں لانے والے چنگے بھلے چودھری لوگ نے, وہ لائن چ لگے ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو میں اس لیے اس کو بد دعا کہہ رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ بد دعائیں تو پائن پوری قوم دے رہی. معذرت کے ساتھ ہر ورکنگ کلاس کا بندہ جو بھی نوکری پیشہ ہے, جو بھی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے, جو کوئی میرا مطلب پاویں نکا جا انہیں سٹور ہی پایا ہے کوئی گروسری کا, وہ بھی بد دعائیں دے رہا ہے. اس لیے دے رہا ہے کیونکہ پوری نہیں پہ رہی پائن. روٹی کی قیمت آسمان پہ جا رہی ہے. روٹی سے مراد ظاہر ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اشیاء ضروریہ ہیں, یعنی پیٹرول ہے, یعنی آپ بجلی کا بل ہے, یعنی گیس کا بل ہے, یعنی آپ بچوں کی فیسیں ہیں, دوائیاں ہیں, ان سب کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو ٹچ کر رہی ہیں. لیکن عمران خان کی حکومت کی جا رہی ہے ہاں یہ بھی سی جڑا نا سب تو تھلے گھٹ قیمت شاواں بیچ رہے ہیں. ساڈی ملک نا پٹرول سب تو گھٹ قیمت تے مل رہا ہے. مقابلہ کریں گے برطانیہ کے ساتھ, وہ پائن انہوں دی پر کیپٹا انکم تو دیکھو, تے اپنی پر کیپٹا انکم دیکھو. لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کتنی ہے برطانیہ میں یا انڈیا میں, ایون صومالیہ میں, آپ کی کتنی ہے جناب؟ یہ چیک تو کرے, یہ کو خدا کا خوف کرے, کو کمپیریزن کرتے ہوئے بندہ سوچ لیتا ہے سارے نو تسی یوتھ ہی سمجھے ہے. مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی. مگر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو بد دعا دی ہے, جس کو میں بد دعا کہہ رہا ہوں, ایکچولی وہ دعا دی ہے انہوں نے, اپنے لکھا انہوں نے دعا ہی ہے, ویسے بد دعا ہی ہے, تو وہ دعائیں دیتی رہیں. مگر میں اور میرے سمیت تمام جتنے جن کو میں شودر کہتا ہوں, اور جن کو میں کہتا ہوں کہ جناب مجھ جیسے ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہیں, کمزور لوگ جو ہیں, وہ سر پھر بد دعائیں دیتے ہیں. وہ بیچارے اور کچھ نہیں کر سکتے نا, تو پھر وہ ہاتھ چک چک کے بد دعائیں دیندے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی دی بد دعا اگر لگ گئی تو سر میں نے بہت بہت بڑے وزیر اعظموں کو, میں نے بہت بہت بڑے حکمرانوں کو, جس طرح اس ملک کے اندر نے دنیا بھر کی تاریخ پڑھی ہے, جس طرح سے پھر میں نے ذلیل ہوتے پڑھا ہے, دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ. وہ وقت نہ آ جائے کہیں. میں موجودہ حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو نواز شریف کے ساتھ آپ نے کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.
نواز شریف 3 بار کا لاڈلا تھا بھائی جان، آپ تو پہلی باری دے ہو اگر لاڈلے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی بد دعائیں سے بچے، گلاں گھٹ کرو تو کم بوتے کرو، تاکہ لوگ بد دعائیں نہ دیں بلکہ دعائیں دیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔